This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रीन हुसैन और सेहतमंद रमज़ान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़रत और तीसरा जहन्नम की आग से आज़ादी का अशरा है। और रमज़ानुल मुबारक हमें जहाँ अल्लाह ताला की रहमतें हम पर नाजिल हो रही होती हैं और वहाँ हम अल्लाह ताला से ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो हमें हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। लेकिन इंसान चूँकि ख़ता का पुतला है, ठीक है, वो गलतियाँ भी करता है, उससे गुनाह भी सरज़द होते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला से तो ये जो है उम्मीद रखते हैं कि वो हमें माफ़ भी करे, हमारे गुनाहों को माफ़ भी करे, दरगुज़र करे हमारी ख़ताओं को। लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगी में इस माफ़ी के अमल को अपनाते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि जी अगला बंदा अगर तो कोई गलती करता है तो हम उसे माफ़ करें? क्या हमारी टेंडेंसी होती है माफ़ करने की? हम माफ़ करना चाहते हैं, हम अपने लिए तो माफ़ी के तलबगार होते हैं, लेकिन अगले को माफ़ करना नहीं चाहते। तो ये माफ़ी जो है, किस तरीके से माफ़ करने का जो अमल है और माफ़ कर देना, उसके क्या कोई बेनिफिट्स हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर सना हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं ज़रीन? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा डॉक्टर सना हुसैन, ये जो दूसरा अशरा है, मग़फ़रत का अशरा, बेसिकली जो है हर कोई चाह रहा होता है अल्लाह उससे जो पिछले गुनाह सरज़द हो गए और आने वाले दिनों में भी उससे कोई गुनाह ना हो, कोई गलती ना हो। और अल्लाह ताला तो वैसे भी कहता है कि जी तुम जो है अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, मुझसे माफ़ी मांगो, मैं जो हूँ तो मैं माफ़ करूँगा। तो आम ज़िंदगी में हमें ये देखने को क्यों नहीं मिलता कि जी कोई इंसान कोई गलती कर दे तो हम उसे माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं होते? नहीं जी, उसने गलती की है तो उसको तो सज़ा मैंने देनी है। हम क्यों इस तरीके का हमारा बिहेवियर होता है, क्या वजह है इसकी? ओके, आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए थी कि हम माफ़ क्यों नहीं करते। मेरी बहुत सारी रिसर्चेस इस पे भी चल रही हैं फॉरगिवनेस के हवाले से, और मैंने यही देखा है कि हमारी जो ज़्यादातर फाइंडिंग्स आई हैं उसके अंदर लोगों के अंदर फॉरगिवनेस का एटीट्यूड नहीं है। अच्छा, जब इसके कॉजेज़ को जब आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई तो उसमें बहुत सारे कॉजेज़ थे। उसमें एक वजह ये थी कि हम ज़्यादातर हमारे माशरे के अंदर हम लोगों को माफ़ करना सिखाते ही नहीं हैं, बल्कि उल्टा हम उनको रिवेंज लेने के ऊपर जो है वो मजबूर करते हैं, ये सिखाते हैं। खासकर हमारा मीडिया पे उसके ऊपर बहुत जोर देता है। आप देखिए डिफरेंट टीवी ड्रामास जितने भी चल रहे होते हैं, इवन कार्टून्स के अंदर भी यही होता है कि आपने पहले बदला लेना है और जब तक बदला नहीं लेंगे आपको सुकून नहीं आएगा। जब इस तरह की चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द होती है, और इवन फैमिली पॉलिटिक्स को देख लें, उसके अंदर भी यही चीज़ें हो रही होती है कि आप कह रहे होते हैं नहीं उसने हमारे साथ ये किया है तो हम उसके साथ ये करेंगे और उससे बदला तो लेना ही बनता है। यानी हम माफ़ी नहीं सिखा रहे, जबकि हमारा मज़हब माफ़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बात करता है और कहता है अल्लाह ताला माफ़ करने वाले को पसंद करता है, ठीक है। और कहते हैं सबसे अच्छे अमाल में कि आप अगर उसके बदला लेने की इस्तात होते के बावजूद भी अगर आप माफ़ कर देते हो तो ये बेहतरीन अमल है। अल्लाह ताला को पसंद है माफ़, अल्लाह ताला को पसंद है माफ़ी, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको माफ़ी मिले, अच्छा इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। अगर हम माफ़ी की बात करते हैं, रिलीजन ने किस लिए आपको इतना ज़्यादा जो है एम्फेसिस दिया है माफ़ करने पर, उसकी साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है कि जिसकी अगर आप माफ़ कर देते हैं तो आप सबसे ज़्यादा किसी और को फ़ायदा नहीं देते, अपने आप को फ़ायदा देते, ठीक है। उससे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। आप जब ग्रजेस पाल के बैठे हो तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे जैसे आप
اسپونج ہوتا ہے نا, ہاں. ٹھیک ہے, اگر تو وہ پانی کے اندر پڑا رہے گا, آپ دیکھیں بہت سارے خواتین رمضان کے اندر ڈش واشنگ ان کو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, برتن دھونے کا جو ہے نا وہ کام بہت زیادہ. اگر آپ دیکھیں اسی کو ایکسپیریمنٹ کر کے کہ آپ جو بھی اسپونج ہوگا, جو بھی چیز ہوگی, آپ اگر اس کو پانی میں زیادہ دیر تک رکھیں گے وہ گیلا ہی رہے گا, کبھی خشک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ کے اندر بدلے کی آگ زندہ رہے گی تو آپ کیا کہیں گے, زخم ہرا رہے گا, گیلا رہے گا, کبھی بھرے گا نہیں. بیسیکلی وہ آپ کو تکلیف دے گا, تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اگر جو ہے آپ اس کے بدلے کی اندر آگ جرمز ہو میں جائیں جل گے, رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اسپونج میں کیا ہو جاتا ہے, جرمز ہو جاتے ہیں, وہ ڈرائی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ڈرٹی رہتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو باہر رکھتے ہیں کسی جگہ پر سوکھنے کے لیے, وہ سوکھ جاتا ہے, وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر پھر آپ کو اتنا نہیں رہتا کہ اس کے اندر جرمز ہوں گے, وہ کلین رہتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ بھی اپنے آپ کو اس زخم جو ہرا ہوتا ہے اس کو بار بار کریدتے نہیں ہیں, تو آپ کی بھی ہیلنگ شروع ہوتی ہے. آپ کی ہیلنگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کریں. جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں اور بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے اس آگ کے اندر اپنے آپ کو خود قیدی بنا دیا ہوتا ہے. آپ کو خود اس آگ سے باہر نکلنا ہے. تو سب سے پہلے آپ, بہت سارے لوگوں کو سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے ہم کیسے معاف کر دیں, اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, ہم تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ہم یہ چیز پہ کریں. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ اس کو اس اذیت سے باہر نہیں نکال رہے ہو, آپ اپنے آپ کو نکال رہے ہو. بیسیکلی جو ہے معاف کرنے کا جو عمل ہے, جو معافی ہے, وہ اگلے بندے کو شاید اتنا فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے, لیکن آپ کی اپنی ذات کو بہت فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے. اپنی ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس پہ جو ہے اس سے باہر نکلیں. اور اچھا, معافی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اگر ہم نے معاف کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ تعلقات پہلے جیسے ہو جائیں یا صحیح ہو جائیں, یا پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا زخم جو ہے وہ ختم ہو گیا, یا وہ جو ہے وہ اب باقی نہیں ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کا زخم ختم ہو گیا یا آپ کی جو اذیت تھی, تکلیف تھی, وہ ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جو بار بار اس پین کو ریپیٹ کرتے تھے, آپ نے اس ریپیٹ کرنے کے عمل کو جو ہے وہ اسٹاپ کر دیا اور آپ آگے موو آن کر گئے. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ تعلقات پھر سے استوار کر لیں یا ان کے ساتھ پھر سے صلح ہو جاتی ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس پین سے نجات دلا کے آگے موو آن کرنے کی ٹھانی ہے, اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے. سو اس کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے. اچھا, ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ معاف کرنے کے عمل کے اندر ہم کیا کریں, ہم کیسے معاف کریں, یہ تمام چیزیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ضروری ہے سوچنا کہ آپ ولنگ ہیں, خود راضی ہیں معاف کرنے کے لیے. اپنے آپ کو اس چیز کا احساس دلائیں, اپنے آپ کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ کیا آپ اس چیز کے لیے راضی ہیں. کوئی زبردستی نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ریڈی سمجھتے ہیں تب آپ معافی کے لیے جو وہ چیز پہ کریں. اچھا, یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگلے نے ہم سے معافی مانگی نہیں تو ہم کیوں معاف کریں. ٹھیک ہے, یہ بھی بالکل بہت ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. اس نے معافی مانگی ہی نہیں تو اب میرا تو بالکل ہی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اسے معاف کیوں کروں. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ آپ سے معافی مانگنے آئے. یہاں پر ضروری یہ ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کے لیے آپ کا پیس, مینٹل پیس, سیرینٹی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے آپ کو ویلیو کتنا کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کتنا ویلیو کرتے ہیں. سو آپ نے اپنے آپ کو ویلیو کرنے کے لیے آپ کو اس چیز پہ کرنا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے ہم اپنے بارے میں معافی کرتے ہیں, وہ ہم سے مانگے ہم کریں, لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری ذات سے بھی تو بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا ہوگا. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز سوچتے ہی نا, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو خطا کر ہی نہیں سکتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور پھر ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, اور ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ نہیں جی میں نے تو اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس نے ایسے کیا تھا. ٹھیک ہے, ہم زیادہ تر جو ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جسٹیفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی تو یہی ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس گلٹ سے نکال سکیں کہ جی میں نے تو کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہی نہیں. ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. یس, ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو نا یہ تمام چیزیں کرتے رہتے کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اتنی مبارک راتیں ہیں. ٹھیک ہے, اس مبارک راتوں میں اگر آپ جو ہے اللہ کے آگے جب آپ جھکتے ہیں, سو اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, ناانصافی کی ہے, کسی کو دھوکہ دیا ہے, اور آپ سجدے میں سر رکھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں, سو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی یہ معافی قبول ہوگی؟ قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کرتا.
ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, غلطی کی, تو سب سے پہلے خود معافی مانگیں ان کے ساتھ, ان کو سوری کہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اتنی کریج نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے جا کے کر سکیں, آپ لکھ کے کر سکتے ہیں. آج کل میسج ہے, ٹھیک ہے, موبائل پر آپ کر سکتے ہیں, بہت سارے سورسز ہیں, آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں, آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ موبائل کے ذریعے کر سکتے ہیں. سامنے آپ کرنے کی ہمت نہیں ہے, آپ فون پہ کر سکتے ہیں, فون پہ نہیں کر سکتے کسی کے ذریعے کہلوا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. اگر اور پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابر وہ لوگ اس دنیا میں ہی نہیں ہے, پھر ہم کیا کریں, ٹھیک ہے. یہاں پر اس کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. آپ جو انسان اس دنیا میں نہیں ہے اور آپ اس کے لیے معافی مانگنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے نام کی کوئی چیریٹی کر دیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے نام اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. آپ اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کہ جس سے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے اس دنیا کے اندر. ہو سکتا ہے اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہو, اس کی آخرت سنور جائے. تو ان تمام چیزوں کو آپ اپلائی کر کے اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. اور معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود بھی معافی مانگیں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ معاف کرنا سیکھیں, تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا, لیکن بندوں کے حقوق جب تک کہ آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے اور وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں حقوق اللہ پہ تو بہت زیادہ جو ہے ترجیح دی جاتی ہے, حقوق اللہ کو بہت جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کر دیے تو ہم نے سب کچھ صحیح کر دیا اپنی زندگی میں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. تو حقوق العباد بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن جو ہے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. تو انہیں کیا کرنا چاہیے, مطلب کیا کس طریقے سے اس چیز کو امپورٹنس دینے کے لیے یا اس چیز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں, کہ مزید اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, مزید آپ جو ہے نا, میں آپ کو جو ہے نا ڈفرینٹ معافی مانگنے کے جو ہے ڈفرینٹ طریقوں کو وہ چیز پہ بتاتی ہوں کہ آپ کیسے کیسے کر سکتے ہیں. معافی اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو تو اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان سے ان کے لیے کوئی برے القابات بھی یوز نہ کریں. ہم نے تو معاف کر دیا ہے, لیکن آپ دوسروں کے سامنے ان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے رہتے ہیں, غیبت کرتے رہتے ہیں, جو بات ان کے اندر ہے بھی نہیں آپ اس کو بڑھا چڑھا کے بتانا, دس از رانگ, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک بار معافی مانگ لیے یا ٹھان لیے معافی کرنے کا اور اس کے باوجود آپ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں تو which is wrong. آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے تو معافی مانگ لی تھی, میں نے تو معاف کر دیا تھا. بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو پھر وہی اس چیز کا آپ اپنے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں. دین آپ کو اپنا پرسپیکٹیو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیوں, ہو سکتا ہے کہ اگر کسی انسان نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا, سو ہو سکتا ہے اس کی نیت ایسی نہ ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایسے کوئی حالات سچویشن اس طرح کی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اس نے ایسا کر دیا ہو. تو یہاں پہ پرسپیکٹیو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہر بات ضروری نہیں ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر انٹینشن, ٹھیک ہے لوگ کرتے بھی ہیں جان بوجھ کر, لیکن یہاں پر آپ یہ سوچ کے ذرا سا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں کہ چلو ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو معاف کرنا ہے نا, آپ نے آپ کو اس سچویشن سے باہر نکالنا ہے, ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے آپ کے لیے اس وقت معافی کا عمل آسان ہو جاتا ہے جب آپ دل کے اندر یہ سوچ رہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, اس کے حالات, اس کے سرکمسٹانسز, اس کا براٹ اپ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس نے اس طرح سے چیز پہ کیا. دین اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بہت ساری کسی بھی چیز کو ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر مجھے معافی اپنے رب سے چاہیے تو مجھے ضروری ہے کہ میں جو ہے لوگوں کو گفٹ دوں معافی کا, ٹھیک ہے. ہم بہت سارے, ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا گفٹ لینا, ٹھیک ہے. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ایک دوسرے کے افطاری ہے, عید ہے, اس پہ گفٹ دیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ گفٹ کا ایکسچینج ہوتا ہے. سو کیوں نہ ان مبارک راتوں میں آپ معافی کا گفٹ دیں, اور یہ بہت بڑا گفٹ ہوگا. یس, ایون آپ یہ سمجھے کہ آپ اپنے آپ کو بھی گفٹ دے رہے ہیں. اگر آپ اگلے کو معاف کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو بھی اس معافی کا گفٹ دے رہے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو فائدہ آپ کو ہوتا ہے, ہو جائیں گے, آپ پیسفل ہو جائیں گے, آپ اس قید سے باہر آ جائیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو جس قید کے اندر مستقل رکھا ہوا ہے. اچھا, بالکل ڈاکٹر ثنا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بیسیکلی معافی جو ہے ہم اپنے آپ کو ہی ایک جو ہے اپنی لائف کو ہی بہتر بنانے کے لیے, اپنے آپ کو پیسفل کرنے کے لیے, اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے معاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے. بالکل. اچھا, ہم نے جو ہے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی کہ فارگیونیس کی بات کی کہ ہمیں معافی, ابھی ہم نے بات کی فارگیونیس کی, اور اس کے علاوہ ہم نے اینگر مینجمنٹ کی بات کی تھی, رول ایکسچینج کی, رول ریورسل کی بات کی تھی. یہ ساری باتیں جو ہے رمضان المبارک ہمیں بیسیکلی ٹرین کر رہا ہوتا ہے اور سکھا رہا ہوتا ہے. تو آج اپنے پروگرام کا اختتام میں جو ہوں اپنی لکھی ہوئی غزل پہ کرنا چاہوں گی, جس میں جو ہے شکر کی بھی بات آئے گی, صبر کی بھی بات آئے گی, اور عبادت کی, لطافت کی بات آئے گی.
تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں اس کو میں آپ کو سناتی ہوں اپنی ہی لکھی ہوئی غزل. نبی کی اطاعت شفاعت ملے گی, نبی کی اطاعت شفاعت ملے گی, خدا کی اطاعت محبت ملے گی. کری جو بغاوت بھٹکتے رہو گے, کری جو بغاوت بھٹکتے رہو گے, سعادت کرو گے صداقت ملے گی. صبر جو کرو گے شکر بھی کرو گے, صبر جو کرو گے شکر بھی کرو گے, جہاں کی یہاں پھر امامت ملے گی. سبھی جانتا ہے اسے سب خبر ہے, سبھی جانتا ہے اسے سب خبر ہے, کسے کب کہاں یہ محبت ملے گی. ریاضت کرے گی کرش میں سبھی پھر, ریاضت کرے گی کرش میں سبھی پھر, عبادت کرو گے لطافت ملے گی. بہت شکریہ. جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے رمضان المبارک میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. ڈاکٹر ثنا حسین بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں آئی, ہمارے ساتھ رہی. تھینک یو سو مچ. اور تھینک یو فار انوائٹنگ می. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One Word Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement.